बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रा अपडेट में खुश आमदीद। बल्दियाती इंतखाबात का शोर है। पाकिस्तान के 3 सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, एक हिस्से में बल्दियाती इंतखाबात का अमल हो चुका है। सिंध के दूसरे बकिया जो हिस्सा है वहाँ बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये बल्दियाती इंतखाबात क्या हैं, किस मकसद के लिए होते हैं और इसकी क्या डायनामिक्स हैं। कराची जैसे शहर में एक बहुत अहमियत का हामिल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इस मंजरनामे पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल जब्बार नासिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और सिर्फ सीनियर सहाफ़ी ही नहीं बल्कि साथ साथ बल्दियाती अमल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत तवील अरसे से इस महाज पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जब अब्दुल जब्बार नासिर साहब आपने वक्त निकाला। ये बल्दियाती इंतखाब का कंसेप्ट क्या है, लोग समझ नहीं पाते असल में। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें कि ये आम आदमी समझ सके भाई ये इसलिए होता है क्योंकि लोग इससे बड़ी तवक्कुआत लगा रहे होते हैं। देखें बुनियादी सलमान भाई, बुनियादी तौर पे हम अगर ये कहें कि ये जमहूरियत की नर्सरी है और तरक्की पजीर, बेशतर तरक्की पजीर ममालिक में भी और तरक्की याफ्ता ममालिक में जितने तरक्याती काम होते हैं बिलखुसूस इलाकाई सतह के, वो तमाम के तमाम जो है ना वो इन इदारों का काम है। अलबत्ता तरक्की पजीर ममालिक, कुछ ममालिक ऐसे हैं उसमें हम भी शामिल हैं और बाकी कुछ ममालिक में अब हमने इसको ले जा के सिर्फ उससे जोड़ दिया है, नालियों से या सेवरेज से उससे जोड़ दिया है। हालांकि ये उसका एक छोटा सा पार्ट है और ये जो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली है इनका काम सिर्फ कानून साजी है और वो जो तरक्याती काम इनका था वो उनको दे दिया है और कानूनी तौर पे उनके पास भी नहीं है। कानूनी इनका ही है। लेकिन चूँकि हमने हुकूमतों ने बिलखुसूस जो जमहूरी हुकूमतें हैं उन्होंने इस अमल में बहुत ही गफलत का मुजाहरा किया है। उन्होंने बल्दियाती इदारों को पनपने नहीं दिया। आप अगर देख लें कि आज से 20 साल पहले की जो क़यादत थी, हमारी कौमी क़यादत थी, वो अक्सर लोग वो थे जो बल्दियाती से उठ के आए थे। जैसे अयूब ख़ान का बीडी सिस्टम था, वहाँ से उठ के आए थे और फिर आगे आके उनकी, हालांकि वो तालीम में भी इतने आगे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद उनका काम, उनका जो कानून साजी है वो बहुत बेहतर थी। और 2001 के बाद जो एक पूरा भूम आया, एक पूरी खेप आई, वो तरबियत याफ्ता नहीं थे, इसीलिए वो कानून साजी में भी वो किरदार अदा नहीं कर सके जो पहले वाले यानी आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक नर्सरी होती है जहाँ जो भी अफराद होते हैं वो अपने मोहल्ले, इलाके की सतह के जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करना शुरू करते हैं। उनके पास एक ख़ास लेवल के इख्तियारात होते हैं और उन फंड से वो ये काम कराते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मुल्की मामलात तक पहुँचते हैं और ये सफ़र जो है सिर्फ नालियों और गटरों और जो है सीवरेज तक नहीं बल्कि ये आगे मुल्क कौमी सतह पर तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तक भी जाता है। जी पूरा देखें ना कि अब 2 ही इदारे ऐसे हैं जो जिनको एक ऐसे तरबियत के क़यादत साजी और कानून साजी में रहनुमाई का किरदार अदा करते। एक तो था तलबा यूनियन और दूसरे जो है ना ये बल्दियाती इदारे। और बदकिस्मती से ये है कि हम दोनों इदारों को हमने तकरीबन नज़रअंदाज किया। ये हुआ। अच्छा, ये एक और फैक्टर भी कहा जाता है, मैं थोड़ा सा अलग सवाल है कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात की तारीख़ है वो ज़्यादा फ़ौजी अदवार की रही है और उस पर लोग कहते हैं कि भाई फ़ौजी जो भी डिक्टेटर आता है वो चाहता है कि पॉलिटिकल उसको डिस्टर्ब रखने के लिए नीचे की सतह पे जो है वो इक़्तिदार दे। इसमें आप क्या समझते हैं, बात में वज़न है? नहीं, बात तो अपनी जगह दुरुस्त है क्योंकि हम अपने बल्दियाती तारीख़ को जब मुताला करते हैं तो हमें अयूब ख़ान एक डिक्टेटर था, उनके दौर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। फिर भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के बाद फिर ज़िया-उल हक़ डिक्टेटर थे, उनके दौर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और अपने नवाज़ शरीफ साहब आए, उनके दोनों अदवार में, उनके अदवार में बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन नज़रअंदाज किया गया। मुशर्रफ दौर में फिर मुशर्रफ साहब आए, जब तक वो रहे दोनों इलेक्शन हुए बल्दियाती अपने टाइम के हिसाब से। फिर दोनों हुकूमतें आई। पिछला जो 2015 का बल्दियाती इंतखाबात हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने जबरन कराए थे, ज़बरदस्ती कराए थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए। और इस मरतबा भी सियासी हुकूमतें खुशी से इंतखाबात नहीं करवा रही हैं, न करवाए हैं तीनों सूबों में। चौथे सूबे में तो अभी तक कानून भी नहीं बना है। पंजाब में नया कानून एक आर्डिनेंस वो ले आए थे, वो आर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो ख़त्म हो गया। तो जो खान साहब थे वो वहाँ कानून भी नहीं बना सके हैं। तो ये तीनों सूबों में अभी तक जो इंतखाबात हुए हैं या सिंध में आखिरी मरहला है,
یہ ہونے جا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے کہنے پر وارننگ پہ ہوا ہے، تو یہ بات تو تلخ کا حقیقت تو ہے جی۔ اچھا یہ بھی جیسے آپ نے بات کی، ہمیں بلوچستان میں بھی رہے انتخابات ابھی حالیہ جو ریسنٹ گزرے ہیں، ہمیں پتہ چلا وہاں بھی قانون سازی نہیں ہوئی، بس ایسے ہی وہاں الیکشن ہو گئے اور وہاں بنا دیا ہے، اور وہاں بھی ویسی قانون سازی اور اختیارات، اور وہاں ابھی تک کچھ بھی نہیں ڈیلیور ہوا۔ نہیں، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب قانون سازی کی، چونکہ جو مشرف صاحب کا نظام تھا وہ یکساں تھا سب کے لیے، جی پورے ملک میں پورے ایک ملک کا تھا۔ اب جو باقی نظام ہیں وہ نظام ہر صوبے کا الگ الگ ہے، جیسے KPK کا الگ ہے، پنجاب کا جو آرڈیننس آیا تھا وہ بالکل الگ تھا، سندھ کا الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، اور اسلام آباد کا الگ ہے۔ جو بلوچستان کا نظام ہے وہ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ان سے قدر بہتر ہے۔ اچھا جی، باقیوں سے قدر بہتر ہے۔ وہ مماثلت کرتا ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور کا جو نظام ہے، بلدیاتی نظام، اختیارات جو اس میں تقریباً ہاں اس سیم وہی تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں قدر بہتر ہے۔ اچھا اگر چاروں صوبوں میں کمپیرزن کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں قدر بہتر، بلدیاتی انتخاب والا جو بھی منتخب قدر بہتر ہے، ان تین سے بہتر ہوگا، قدر بہتر۔ نمبر 2 پہ کس کو آپ قرار دیں؟ نمبر 3 پہ جو میں نے پڑھا ہے، اس پڑھنے کے حساب سے جو میں نے اس میں نمبر 2 میں سندھ، اب سندھ تھوڑا سا، اور اگر یہ جو ترامیم مجوزہ ترمیمی بل ہے، اگر یہ بل آتا ہے تو پھر بہت بہتر ہوگا۔ یعنی یہ جو بلدیاتی انتخاب میں جو بھی سندھ میں اب آئیں گے وہ تھوڑے قدر باختیار ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2015 والا میئر جو تھا کراچی میں وسیم اختر، باوجود بہت ساری چیزوں کے وہ روتے رہے اور یہ سارا معاملہ رہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم کراچی کی طرف آتے ہیں، اور کراچی ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے، پورے ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ساری تمام سیاسی جماعتیں، بہت بڑی تعداد امیدواران کی شامل ہے۔ میں چاہوں گا کچھ اعداد و شمار آپ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کی ڈائنامکس کی دیں، یوسیوں کی تعداد، تقسیم کار، ٹاؤن وغیرہ، تو وہ دیکھیں کہ کراچی بنیادی طور پہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے، اور اس کی میٹروپولیٹن سندھ کے جو ایکٹ ہے 2013 اس کے مطابق سندھ میں ایک میٹروپولیٹن شہر، اور اس یعنی وہ شہر میٹروپولیٹن کہلائے گا کارپوریشن جس کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہو۔ جی یہ 6 شہر بن جائیں گے؟ جی نہیں، یہ طے ہے، 50 لاکھ تک کے، 30 سے 50 لاکھ تک کے وہ میونسپل کارپوریشن ہو جائیں گے، جیسے حیدرآباد ابھی میونسپل کارپوریشن ہے، سکھر ہے، نواب شاہ ہے، اپنا شہید بے نظیر آباد ہے، لاڑکانہ ہے، میرپور خاص ہے۔ یہ 50 لاکھ کے اندر، یہ 30 اور 50 لاکھ کے اندر ہے یہ، اور ان کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس بنیاد پر ان کو وہاں بھی میئر، ڈپٹی میئر ہے، اور یونین کمیٹی سسٹم ہے۔ ہماری یونین کمیٹی اور ان کی یونین کمیٹی میں بس ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہاں کی آبادی 10,000 اور 25,000 کے درمیان ہے، اور ہماری آبادی جو ہے نا یہ 45,000 اور 80,000 تک نہیں ہے، 45,000 سے لے کر 75,000 اس کی ہے۔ ویسے تو 90,000 کی آبادی بھی ہے۔ ایک یوسی کے جو ووٹرز ہیں، وہ نہیں، آبادی تناسب، جی آبادی تناسب ہے، ووٹر پہ نہیں ہے۔ تو اورنگی ٹاؤن کی ایک یوسی ایسی بھی ہے جو تقریباً غالباً 98 لاکھ یا 98,000 یا 99,000 98,000 آبادی، جی وہ مشتمل ہے۔ اور یوسی اورنگی ٹاؤن واحد ٹاؤن ہے جس کی کوئی بھی یوسی میکسیمم کے اندر نہیں ہے، سب باہر ہے، سب میکسیمم سے اوپر ہے، باقی سب جگہ۔ اور دیکھیں اس کے باوجود وہ خیر ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے امیر، وہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ آبادی کے حساب سے وسائل دیے جائیں۔ تو مجھے آپ کی بات سے لگ یہی رہا ہے کہ جب 92,000 کی آبادی پر آپ 40,000 کے وسائل دیں گے تو مسائل تو یہی رہیں گے، اورنگی ٹاؤن ہی رہے گا وہ اس سے۔ تو کراچی میں 246 یونین کمیٹیاں ہیں، اور ان کو پھر آگے جا کر یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو 25 ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہاں، جو بلدیات میں ڈسٹرکٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، انتظامی طور پہ تو اپنی جگہ ہے وہ، لیکن بلدیاتی سے نظام میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ جو ڈی ایم سیز پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اب وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو کراچی میں 25 ٹاؤن بننے جا رہے ہیں، بن گئے ہیں، بالکل ٹاؤن بن گئے، اب 25 ٹاؤن۔ اب ہوگا کیا کہ جب ہم ووٹ کریں گے تو ہمارے جو کراچی کے اندر ووٹر ہیں ان کو جب پولنگ اسٹیشن میں چلے جائیں گے تو وہ 2 ووٹ ان کو کاسٹ کرنے پڑیں گے۔ ایک سبز بیلٹ پیپر ہوگا ان کا، وہ سبز بیلٹ پیپر چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے ہوگا یونین کمیٹی کے، یونین کا ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین ایک ہی ووٹ ہوگا، لیکن ان دونوں کا نام نشان ایک ہوگا،
ووٹ بھی ایک ہوگا لیکن نام دونوں کے لکھے ہوں گے, نام لکھے ہوں گے, جوڑی جو بھی جو جوڑی ہوگی. تو کہیں بھی آپ کو ایک چیئرمین یا ایک وائس چیئرمین کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس وقت. تو ہاں اس کے بعد اگر ان کے انتخابات ضمنی میں اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ مرحلہ, وہ الگ مرحلہ. یعنی ایک بیلٹ پیپر ملے گا جس کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین کا نام ہوگا اور اس کا نشان سبز, ہاں اس کا سبز بیلٹ پیپر سبز رنگ کا ہوگا. جی. پھر دوسرا ہے کونسلر کے لیے وارڈ کونسلر. جی 4 وارڈ ہیں. ہر یوسی 4 وارڈ پر مشتمل ہے. تو ہر وارڈ کا اپنا کونسلر ہوگا. اس کے لیے آف وائٹ ایک پیپر ہے, وہ آف وائٹ پیپر اس کو ملے گا. تو وہ اس پہ ووٹ کاسٹ کر کے مہر لگائے گا, اس کا جو طریقہ کار ہے. تو 4 وارڈ کا مطلب 256 200 کتنی بتائیں؟ 246 ضرب 4 کریں تو یہ تقریباً 984 وارڈز ہیں. 984 وارڈز ہیں. اور پھر جب یہ انتخاب ہو جائے گا, اس انتخاب کے بعد یہ ہوگا کہ جو چیئرمین ہے وہ اپنے بربنائے عہدہ وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل کا ممبر بن جائے گا, از خود بن جائے گا. ٹھیک ہے. جو وائس چیئرمین ہوگا وہ بربنائے عہدہ متعلقہ ٹاؤن کا, جس ٹاؤن میں وہ یوسی آتی ہے اس ٹاؤن کے کونسل کا ممبر ہوگا. جب وہ کونسل کا یہ چلے جائیں گے, مثال کے طور پہ ہم اس وقت صدر ٹاؤن میں کھڑے ہیں, تو صدر ٹاؤن میں 13 یونین کمیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس 13 یونین کمیٹیوں کے وائس چیئرمین ٹاؤن کونسل کے رکن ہوں گے, اور پھر وہ ان کا 33% خواتین, 5% اقلیت, 5% کسان مزدور, 5% نوجوان اور 1% خواجہ سرا اور 1% معذورین, یہ ملا کر جو کونسل بنے گی وہ پوری ٹاؤن کی کہلائے گی, وہ ٹاؤن کونسل کہلائے گی. اچھا, خواجہ سرا کو بھی اسپیشلی جی یونین کمیٹی اور یونین کونسل میں نہیں ہے. اچھا, ٹاؤن میں باقی سب جگہ ہے. تو وہ بیٹھ کر کیا کرے گی, وہ بنائے گی اپنا, پھر وہ اپنے شو آف ہینڈ کے ذریعے اپنے چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب کرے گی. یعنی ٹاؤن کا جو بھی چیئرمین ہوگا وہ اس کی کونسل میں سے ہی بن سکتا ہے, باہر سے نہیں بنے گا. باہر سے اگر مخصوص سیٹوں کے ذریعے آتا ہے تو وہ الگ بات ہے, مطلب کونسل کا ممبر ہی ہونا چاہیے. یہ پہلے نہیں تھا, ابھی جب پولیٹیکل پارٹیوں نے دباؤ ڈالا تو اس کے بعد یہ ترمیم ہوئی ہے. اچھا, یہ اسی طرح میئر کے لیے بھی ہوگا؟ جی, یہ جو 246 میں کونسل اپنا چیئرمین ہوں گے, یہ کے ایم سی کی کونسل کے ممبر ہوں گے. تو پھر ان 246 کا جو 33% خواتین ہے, یعنی 81 سیٹیں بنتی ہیں, اور 5% اقلیت ہیں, 5% کسان مزدور ہے, 5% یوتھ ہے, یہ 12 بنتی ہے, 36. یہ پہلے ان کا انتخاب ہوگا؟ جی پہلے انتخاب ہوگا. 4 پھر 2 یعنی 1% کے حساب سے 2 ہوں گے ٹرانسجنڈر اور 2 ہوں گے معذورین. تو یہ 4 وہ اور 36 یہ 40 اور وہ یہ 40 اور یہ 121 مخصوص اور 246 منتخب. غالباً 367 کا ایوان بنتا ہے, 367 اوپر. تو یہ ایوان جو ہے اپنے لیے میئر منتخب, پھر میئر اور ڈپٹی میئر کا وہ انتخاب. میئر ڈپٹی میئر دونوں ایک ہی وقت منتخب ہوں گے؟ جی ایک ہی پینل, ابھی تک کے قانون کے مطابق پینل ہے. مطلب پینل آئے گا, میئر ڈپٹی میئر کی جوڑی ہوگی. اب وہ چاہے اتحاد کر کے ہو جائے, وہ جیسے کر کے ہو جائے. اچھا, یہ تو آپ نے بہت زبردست ڈائنامکس بتائی. یقیناً ناظرین نے جو ہے اس کو دیکھ کے اس ڈھانچے کو سمجھا ہوگا کہ یہ ڈھانچہ جو کام کرے گا. اچھا, اب تھوڑا سا اگر ہم جائیں گے اختیارات, جو ابھی اتنی بات چل رہی تھی میئر با اختیار ہوگا یا یوسی, وہ تھوڑا سا اگر آپ بریف کریں ان لوگوں کے پاس کیا کیا کام, یعنی ایک میں وارڈ کا ایک جو رہائشی ہوں, میں اپنی یوسی سے کیا کام لے سکتا ہوں؟ دیکھیں, اختیارات کو اگر ابھی تک کا جو اختیار ہے اس کے حساب سے, مثال کے طور پر علاقائی جتنے مسائل ہیں ترقیاتی کاموں کے, وہ علاقائی چھوٹے جتنے مسائل ہیں وہ ان سے یوسی سے متعلق ہیں. اس مرتبہ انہوں نے یوسی میں ایک اور کام کر دیا ہے. وہ یہ کر دیا ہے کہ علاقے کے جو اسکول ہوں گے, ہاسپٹل چھوٹے جو سرکاری ہوں گے, وہ ہر سہ-ماہی میں ایک مرتبہ یوسی میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کے پابند ہیں. تھانے ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے کے وہ دو رپورٹیں بنائیں گے, ایک رپورٹ اپنے محکمے کو بھیجیں گے, ایک یہاں جمع کرائیں گے. یہ پابند سہ-ماہی رپورٹ, کوارٹرلی رپورٹ بنانے کا پابند کر دیا ہے. اسی طرح آپ کے جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہے, مختلف جو لوگوں کے ہے, شادی بیاہ کا سرٹیفکیٹ ہے, اس طرح کے ہے,
علاقے کے ترقیاتی کام ہیں وہ ہیں، سیوریج کا نظام ہے، اس طرح کے سارے چیزیں یہ تقریباً وہ ہیں بڑے پیمانے وہ پر ان کے پاس ان کے پاس اچھا فنڈز ان کو کتنا الوکیٹ ہوگا کچھ اس کا؟ یہ ڈفرینٹ ہے وہ ایک ایگزیکٹ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. اچھا یو سی اپنے فنڈ جنریٹ کر سکتی ہے؟ یو سی جی اپنے یو سی بھی اپنے فنڈ جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن بہت محدود ہیں. جی ہاں بہت. اچھا ایک اس میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس سیٹ اپ میں جو بھی لوگ آ جائیں گے تو ان کے جو ہوتا ہے نا بھائی نوکریاں لگوانے کا اختیار، کیا یہ میئر کے پاس ہی ہوں گے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دے سکیں؟ کچھ چیزیں ہیں، کچھ گریڈ تک کی ہیں اس میں، اور ابھی مزید وہ ترمیم کر رہے ہیں، تو اب کس حد تک کا کر رہے ہیں. اس میں امکان ہے کہ ہاں کیونکہ ہم ایک ویسے دیکھتے رہے ہیں کہ سیاسی بھرتیوں نے بہت نقصان پہنچایا، تو یہ اختیارات جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اگر لوکل باڈیز کے جو نمائندے آتے ہیں تو ان کے پاس ہوگا. بہرحال اچھا اب جو ہم ذرا پولیٹیکل ڈائنامکس پر آئیں تو آپ اگر اوورآل سیاسی تجزیہ کیا کریں گے، اس وقت کیا بن رہا ہے، اس وقت یہ صورتحال ہے، اور کراچی کی جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دیں، اور پولیٹیکل جو منظرنامہ جو ہے. دیکھیں کراچی کا انفراسٹرکچر میرے خیال سے اس کے لیے صرف جو کے ایم سی ہے، کے ایم سی کا متحرک ہونا ضروری نہیں ہے. ایک تو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہوا کہ نعمت صاحب غالباً 4 ارب پہ آئے تھے جب ان کا پہلا بجٹ پہلا تھا، اور وہ غالباً آخری جو بجٹ ان کا 40 یا 44 ارب روپے کا تھا، لیکن ان کو گئے ہوئے آج تقریباً 15 16 سال 17 سال ہو گئے. آج اس مرتبہ بھی غالباً آپ کا 32 ارب کا بجٹ تھا. اب اس وقت اتنی مہنگائی کے باوجود اور آج یہ ڈکلائن ہے. آج میرے خیال سے اس تناسب سے اگر ہوگا تو آج 1 خرب سے اوپر کا بجٹ ہونے. وجہ کیا بنی؟ نعمت صاحب کے زمانے میں انہوں نے اچھی کوشش یہ کی کہ اپنے فنڈ جنریٹ کرنے شروع کر دیے. مثال کے طور پہ بل بورڈ کا ایک لگانے کا ایک طریقہ ان کا جو تھا وہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا، لیکن اس پہ ٹھیک ہے اس کو کچھ نقصانات بعد میں ہوئے، لیکن اس کو باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے اس کو قانونی بنایا جاتا تھا. وہ آمدنی کا ایک بہت انہوں نے ایک ایسی آمدنی لی جس کو خزانے میں رکھا، جیبوں میں نہیں رکھا. جیب میں نہیں رکھا، تو وہ چیز تھی، وہ بھی آپ نے ختم کر دی. پھر کراچی کا جو مسئلہ، مثال کے طور پہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ جس جگہ پہ ہمارا پریس کلب ہے، ہم برا بلا تو کہتے ہیں کے ایم سی کو، لیکن یہاں کے ایم سی کا کچھ نہیں. یہ کینٹ ہے، یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے. ہاں ناظرین یہ بھی فرق ذہن میں رکھا کریں کہ کون سے علاقے کنٹونمنٹ کے ماتحت ہیں، کچھ علاقے جو ہے. ہاں تو اسی طرح کچھ علاقے جو ہے نا وہ اسٹیل مل کے ایریا میں آتے ہیں، وہ ان کا ایک الگ دنیا آباد ہے، الگ دنیا آباد آتے ہیں. کچھ علاقے کے پی ٹی کے ایریا میں آتے ہیں، ان کی ایک الگ دنیا آباد ہے. لیکن اس کے علاوہ کراچی بہت بڑا ہے. نہیں، کراچی کا ایک بڑا حصہ میرے خیال سے. اسی طرف دیکھیں شارع فیصل، ہمارا شارع فیصل آپ دیکھ لیں، ڈگ روڈ سے اٹھ جائیں تو آپ اگر گورا قبرستان، تو کیا آپ اگر میٹرو پول تک بھی آتے ہیں تو دونوں طرف آپ بتائیں کہ جہاں سڑکیں جام ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، حدود کس کی ہے؟ بیچ میں ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے نا وہ کے ایم سی کی آتی ہے، پی ایس سوسائٹی والی، ایک تھوڑی سی وہ عوامی مرکز سے اس طرح تھوڑے. بہت درست نشاندہی. جی تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے گا گالی دیتے وقت. تو اسی طرح ایک کنٹونمنٹ نہیں ہے، 6 کنٹونمنٹ ہیں یہاں پر. اور پھر ایئرپورٹ کا جو ایریا ہے اس کی ایک الگ دنیا آباد ہے. اور پھر ایک نئی دنیا اب الگ آباد ہو گئی ہے، وہ ایک دنیا الگ آباد ہو گئی ہے جی، ریاست کے اندر ریاست. تو ہم برا بلا کہتے ہیں. اب جو ڈی ایچ اے ڈوبا پانی میں، ڈی ایچ اے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی تو چھوڑ دیں، ڈی ایچ اے کے اپنے جو علاقے تو چھوڑ لیں، اگر کوئی دونوں کے ایم سی اور ڈی ایچ اے میں کنٹونمنٹ میں کوئی علاقہ متنازع ہے تو اس متنازع علاقے میں بھی وہ پتھر نہیں لا سکتے ہیں. تو بھائی آپ برا بلا کہتے وقت تو یہاں سیاسی لوگوں کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، اور انتظام تو وہاں کسی کا ہے. اب کنٹونمنٹ میں پھر لوگ سوال کریں جی کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوئے تھے. ارے بھائی کنٹونمنٹ کا انتخابات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا صدر غیر منتخب شدہ ہوتا ہے. کیا بات کی جائے، کنٹونمنٹ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے. جی. اور پھر دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کے جتنے سول نمائندے ہیں، اتنے ہی نمائندے ان کے نامزد ہوتے ہیں. تو اکثریت آٹومیٹکلی ان کے پاس فیصلہ ان کے پاس ہوتا ہے. نہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن میں اوور آل کہہ رہا ہوں دیکھیں جہاں بھی ہے، دیکھیں روڈیں تباہ حال ہیں، اور جو ہے ابھی بارشوں نے جو کچھ بھی کیا، شادبان نالے والا واقعہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایریاز، بہت بڑے ایریاز ایسے ہیں جو کہ تباہی کے جو ہے شکار ہیں، نظر آ رہے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے.
تو آپ پولیٹیکلی طور پر اگر میں کہوں کہ کون سی سیاسی جماعت آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے اس کیمپین میں، اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ناظرین ہم نے پورے نظام کو دیکھا سمجھا، کیا اختیارات ہیں آپ کو اپنے اس ووٹ کے ذریعے آئندہ 5 سال کے لیے اپنے شہر اپنے علاقے کا مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے جو آپ کرنے جائیں گے. ہم اب تھوڑا سیاسی منظرنامہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جبار بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ایک سیاسی تجزیہ کار ہیں، تو وہ اپنا بتائیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ شہر میں کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم کون سی پارٹی کی؟ جی اس وقت تک مجموعی طور پہ اگر دیکھیں کہ بہت زیادہ متحرک ہیں تو وہ 4 پارٹیاں زیادہ متحرک ہیں. باقی تو بہرحال ان میں سے پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، MQM ہے اور تحریک PTI ہے اور PSP بھی ہے، لیکن بہرحال وہ کم نظر آ رہی ہے. باقیوں کی طرح ہے. MQM ویسے نہیں نظر آ رہی جتنی. تو لیکن اگر آپ ٹاؤن کی مختلف ٹاؤن ہے ان کی حدود حد بندی کو دیکھ لیں، ان کا جغرافیہ کو دیکھ لیں، یا ان کے مسائل اور ایشوز کو دیکھیں اور صورتحال کو دیکھیں، تو یہ مجھے گمان یہ لگتا ہے کہ شاید وہ MQM دوسرے پوزیشن پہ آ جائے. پہلی پوزیشن میں ایک تو طے ہے کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملے گی. یہ ایک چیز تو طے ہے. اگر کوئی پارٹی 90 سے زیادہ UCs جیت جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور MQM بھی ہے. اور 17 کے بعد میرے خیال سے تھوڑا سا جو PTI کا ہے اس کا گراف تھوڑا سا اونچا ہوا. اس کی 2 وجہ ہوا ہے. ایک تو اس کا اپنا مایوس جو کارکن تھا وہ تھوڑا سا چارج ہوا ہے، اور پھر تیسرا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے ووٹ جو خاموش ووٹ، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کیا کرنا ہے. تو 17 کے بعد ممکن ہے کہ ایک ووٹ کا طبقہ، لیکن اس کا زیادہ فرق بھی میرے خیال سے وہ صدر ٹاؤن میں نظر آئے گا آپ کو، جناح ٹاؤن میں آپ کو نظر آئے گا، اسی طرح جو ہے گلشن میں نظر آئے گا آپ کو، اور صفورہ ٹاؤن میں ہے، اور بلدیہ ٹاؤن. یہاں پہ کچھ آثار اس کے نظر آ رہے ہیں. یہ ممکن ہے کہ یہ اچھا ایک چھوٹی سی بات، یہ تو ابھی حالیہ کہا گیا کہ سندھی اور جو ہے وہ جو ابھی حیدرآباد کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس کے بھی کوئی لسانی اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جب گئے تھے تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس پورے عمل میں MQM غالباً جب سے میں رپورٹنگ کرتا ہوں پہلا واقعہ ہے جس میں MQM کا منفی کوئی کردار نہیں رہا کسی بھی سطح پر. مثبت ہی رہا اس وقت مثبت منفی کوئی کردار نہیں رہا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بینیفیشری وہ ہے، سب سے زیادہ بینیفیشری. اس کے نتیجے میں جو ہوگا لوگوں کے اندر وہ لسانی وہ پیدا ہوگی. MQM کا ووٹر کا ایک بڑا طبقہ، ووٹس کا ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ مایوس تھا. وہ اس بات پہ مایوس تھا کہ یار کام نہیں ہو رہا ہے، یہ تقسیم در تقسیم ہیں اور مسائل. اب ان میں سے ایک بڑا حصہ یہ بات شاید واپس وہ باقی جماعتوں کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا چلیں جی میں، لیکن اس کو عدم جو تحفظ کا احساس ہوا ہے، اس عدم تحفظ کے احساس نے جو ہے نا وہ اس کو اس بات پر مجبور کیا ہے. یہ بہت ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بہت بڑا نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص جو طبقہ ہوتا ہے. جی ہم نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ بائیکاٹ والی بات آئی ہے. اچھا ایک اور فیکٹر ہے جو شہر میں ترازو کا نظر آ رہا ہے، مطلب اس لیے کہ وہ چونکہ نظر آ رہا ہے شہر بھر میں گھومے آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے. جو ہمیں محسوس ہو رہا تھا شاید بلہ نظر آ رہا ہوگا، بلہ اتنی بڑی تعداد میں ہمیں نہیں، اس کو پبلسٹی کہہ لیں، پبلسٹی کی اس میں نظر آ رہا ہے. یوٹیوب کھولیں آپ کو فوراً اشتہار آ جاتا ہے، مختلف چیزیں، بہت ہیوج کیمپین ہے. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی 4 سال سے جو بھی تحریک چلا رہی ہے، حقوق تحریک کراچی حقوق کے عنوان سے جو بھی اس کا ووکل جو ہے بحریہ ٹاؤن کو منہ دیا، کئی سوسائٹیوں کو منہ دیا کہ الیکٹرک کے جو ہے نا حلق میں گھس گئے، تو کیا اس نے اثر ڈالا ہے اہل کراچی؟ دیکھیں یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ چونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس قتل و غارت کا دور ہو، امن کا دور ہو، جب بھی مشکل کوئی مسئلہ ہوا، جماعت اسلامی پیش رہی ہے، پیش رہی ہے ہر موقع پہ. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، بدامنی کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہو، گیس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہے، پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، آپ کو جماعت اسلامی نظر آئے گی. اور متحرک انتہائی نہ صرف نظر آئے گی بلکہ عملی طور پر کام کر کے بھی دکھا دیتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ووٹ کے وقت لوگ
شاید وہ کھال رسپانس دے دیتے ہیں اور جو ہے کہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ ووٹ کے کھانا وقت دے دیتے ہیں، دیکھ دے دیتے ہیں، گوشت دے دیتے ہیں، تو وہ ووٹ پانی پی لیتے ہیں، ووٹ کے وقت شاید کیوں نہیں دیتے ہیں، میت گاڑی لے لیتے ہیں، فون کر اسکول میں داخلے کے لیے فون آتے ہیں. جی تو ووٹ کے وقت. لیکن میں اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بہتر پوزیشن ہے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید جماعت اسلامی کی اس مرتبہ اپنی جو حکمت عملی ہے وہ تھوڑی سی مناسب نہیں رہی ہے، جس کا ان کا شاید نقصان بھی ہوگا. وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اتحاد کر لیں، اتحاد آپ کو کسی سے نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنا چاہیے تھا. وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کا اس کا نقصان ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو جو زیادہ بینیفٹ ملے گا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا. اچھا، پیپلز پارٹی نے کی ہے اس پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی نے JUI سے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی نے ANP سے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے بھی کی ہے، پیپلز پارٹی نے غالباً ایک آدھ جگہ دیگر جماعتوں سے بھی کی ہے. تو یہ آپ کو بھی، آپ سے مراد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اور یہی رویہ ان کا اچھا، یہ میں چھوٹی سی قطع کلامی تو نہیں، اضافہ ہی کروں گا. ہمارے ابھی حالیہ دنوں تحریک لبیک کے سربراہ بھی کراچی آئے ہوئے تھے، ان سے سوال ہوا تھا، تو بالکل انہوں نے بھی یہ کہا بھائی ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کریں گے، نہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو TLP کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ TLP نے یہ بات مطلب اپنی پالیسی ظاہر کی تھی، جماعت نے ہو سکتا ہے کی ہو یا نہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن TLP کا بھی یہی بیان ہے. تو TLP کا بھی وزن نظر آ رہا ہے شہر میں کہ TLP کا ووٹ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ووٹ بینک میرے خیال سے نہیں ہے کہ وہ ووٹ آپ کو UC سطح پر جا کر وہ آپ کو میئر، ڈپٹی میئر یا بہت بڑے پیمانے پر ٹاؤنوں میں لوگوں کو ڈسٹرب کرے. میرے خیال سے اتنا نہیں ہے. ہاں، UC کونسلر وہ لیں گے اور ٹاؤن کچھ UCs بھی وہ نکال لیں گے، لیکن اثر انداز ہونے والا ہے. ہاں، اتنا بڑا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ووٹ بینک شاید نہ ہو، اتنے بڑا ڈنٹ ہونے. لیکن ہم نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا 2 سیٹیں انہوں نے MPA کی لے لی. جی تو 2 سیٹیں اگر وہ اپنے MP کی لے لیتے ہیں تو 2 MPA کی سیٹوں کے اندر کوئی تقریباً 8-10 تو UC تو آرام سے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ UC ان کے حق میں چلے جائیں. TLP کا وہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے بھی سولو فلائٹ جو ہے نا، وہ سولو فلائٹ بعض اوقات بڑی مہنگی پڑتی ہے، اور جی تو یہ ہے اس کا. تو اگر وہ جو بھی میں سمجھتا ہوں جو جماعت ہے، کوئی بھی جماعت ہو، اس کو الیکشن لڑتے وقت فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ آیا وہ صرف الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے یا الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. تو الیکشن جیتنے کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے ہیں. بہت شکریہ عبدالجبار صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور ہم نے اس کے بلدیاتی انتخابات کے مختلف پہلوؤں پر بات کی. پولیٹیکل منظرنامہ بھی سامنے ہے اور اب فیصلہ کراچی کے عوام کریں گے کہ آئندہ 5 سال کراچی کو وہ کس حال میں دیکھنا چاہیں گے اور کس پارٹی کو چاہیں گے کہ وہ شہر کی قیادت کر کے ان کے مسائل حل کر سکے. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.